who lost the battle? So this is a question which is in the mind of our youth and children. And in order to answer this question, that who is the winner and who was the one who lost the battle, same question was asked from our fourth Imam, Imam Zain al-Abidin alayhi salatu wa salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He was asked, O son of the Holy Prophet, who was victorious? Who was successful in this event? Imam alayhi salam said, if you want to know who was the winner, then come at the time of Adhan, when Adhan for the prayers is said, come at that time. If in Adhan the name of my grandfather is taken, then Hussein is the winner. And if in the Adhan the name of the grandfather of Yazid is taken, then he is the winner. Come at the time of Adhan and see. Although Imam Hussain alayhi salam was killed, he was martyred, but even at that time when the Adhan was said, it was clearly said, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness. I bear witness that Muhammad is the Prophet of Allah. So Yazid tried to remove the name of Muhammad from Adhan, from Islam, but he couldn't. So he's loser. And Imam Hussain alayhi salam is the winner. Although Imam Hussain alayhi salam was killed, but his followers are still there, his family members are there, and who with proudness say that we are the family members of Imam Hussain alayhi salam, we are Sayyid, we are from his descendants, and there is no one to take the name of Yazid, no one say that I am related to him, no one say. And he has no children, he has no grandchildren, nobody knows about him. But Imam Hussain alayhi salam, his children, his followers, his relatives are so many, and day by day they are increasing. So this is victory. On the other hand, you see the people going towards the ziyarah of Imam Hussain alayhi salam all the time, throughout the year. Every time there are zawar, zaireen of Imam Hussain alayhi salam, they visit the grave of Imam Hussain alayhi salam in Karbala. All the time. And one time in the year comes, that there are millions of people. The biggest religious gathering on the earth. The biggest peaceful gathering on the earth. Peaceful gathering. Biggest gathering. Some say, no, in India there is a festival, a fair, which is once in 10 years or 15 years. They call it Mela, Kumbh Ka Mela, where there are 30 million, 50 million people. First of all, this Mela, which is in India, is once in 15 years. We are talking about every year. And second thing, we are talking about Abrahamic religions, not Hinduism, which is not considered as heavenly religion. That is myth, and that is something which is not considered as a heavenly or Abrahamic religion. I'm talking about those religions which are Abrahamic, which are heavenly, which has prophets, and which has book. So, if you see, this is a record that from among the Abrahamic religions, the biggest gathering is on Arba'in at the Haram of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salatu wa salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Is this not victory? Of course, this is victory. On the other hand, Yazid has no grave. One side you see Imam Hussain alayhi salam grave,
where millions of people attend. On the other side, Yazid has no grave. Nobody knows what happened to him. He vanished. And nobody knows where he's buried. He's not buried. One of the narration is that once he went for hunting, and he saw a deer and he went after him. He had some friends with him. And then the horse was following the deer. The deer went somewhere else. And Yazid fell from a rock, a very big rock, down into the deep. While his foot was in that saddle, stuck in the saddle, and he died with the horse, or horse threw him down the valley, from the mountains, from the rocks. Nobody knows. He didn't get any namaz-e-janaza, any ghusl, any kafan, any dafan, no burial. And even his father was said to be buried near that Masjid Bani Umayyah in Syria, in Damascus, where you have the grave of Sultan Salahuddin Ayyubi, just opposite. Once, long ago, I went there. It used to be, they said that this is his father, but it was also not true. There are certain things which are made and which are told. Two people are lying beside the Holy Prophet. Well, there is no proof whether they are lying or not. They need to fabricate something to give them some importance. The third one is in Jannatul Baqi. No, this is not true. That is Uthman ibn Mas'ud, one of the famous companions of the Holy Prophet and the famous companion of Imam Ali. One of the sons of Imam Ali was Uthman. Someone said, they even asked Imam Ali, why you named him Uthman? Because of that person? Imam said, no, I named my son Uthman because of Uthman ibn Maz'un, who was very near and very close friend and companion of the Holy Prophet. I named him after him. So, some people they like to do fabrication. They will make things in order to give importance to someone. But they said that this was the father of Yazid. And last time when I visited, I saw even that sign was also removed. And a toilet was built there where he used to be the grave of his father. Nowadays there is toilet. We didn't build that toilet, the government, they themselves built it. So the enemies of Ahlul Bayt alayhimus salam, to curse them is ibadat, and whatever they do and whatever they did, so they have to see and face the azab and punishment in the world and the hereafter. But on the other hand, we see the followers of Imam Hussain alayhi salam and how Imam Hussain alayhi salam is loved and how he is visited. And then the other side, when there is no sign of his grave, so in my opinion, victory is this, that the people remember you, not for the one who has no grave. Something. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Once more salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. We also see that after the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam, how the people were affected and how this revolution was spread everywhere, and see the effects of this revolution. Yazid
After he killed Imam Hussain alayhi salam, he lived only for 3 years, a very short life. And he died in the early age. He was very young when he died. I mean, when he went into hell, when he vanished. I cannot say that he died, but when he vanished, at a very young age. In the first year of his rulership, when he took control of the Islamic countries, he killed Imam Hussain alayhi salam, 61 after Hijrah. In the second year of his rulership, in 62 after Hijrah, he ordered that Medina should be plundered, looted, and killed thousands of innocent people in Medina. And it says that even the blood was flowing in the streets of Medina. The Haram and the Mosque of the Holy Prophet was used as a place to tie the animals' horses. In the third year of his rulership, he surrendered the Holy Kaaba. One of his commanders by the name of Hussein ibn Amir. With his order, he threw the arrows which had fire toward the Holy Kaaba, and even the Holy Kaaba was damaged. And the clothes of the Holy Kaaba got fire. Why? In order to kill Ubaidullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair was hiding behind the Kaaba, so in order to kill him, they threw arrows with the balls of fire from Jabal Abi Qubais. This is just next to the Holy Kaaba. From there, Jabal Abi Qubais, which still a part is there, they threw arrows of fire towards the Holy Kaaba to damage the Holy Kaaba. So this is the history. And then someone told the commander that Yazid died and he's no more, and then he left the Holy Kaaba and went back. While the revolution of Imam Hussain alayhi salam, see the effects. Immediately after Ashura, after Imam Hussain alayhi salam, some people who were not able to help Imam Hussain alayhi salam, they were feeling guilty, and they started asking repentance from Allah. They were doing tawbah. One person was coming with Imam Hussain alayhi salam. Now this is very interesting to know. One person was coming from Makkah towards Iraq with Imam Hussain alayhi salam. When Imam Hussain alayhi salam reached Karbala and he fixed his tents, that person said, O son of the Holy Prophet, some people say his name was Tirmah, but we are not sure about his name. He said, O son of the Holy Prophet, give me some time, I have to do some important things. I will go do my important things at home. I will get everything settled down, my wife, my children. I need to bring some food for them, then I will come and join you. When he was leaving, Imam Hussain said one sentence to him. He says, Tirmah, you are going, but make sure you come at time. Make sure you are in time. Oh yeah, don't worry, O son of the Holy Prophet, don't worry. I'm just going and coming. Within few days I will come back. When he came back, he saw the sacred head of Imam Hussain was on the arrow. He couldn't make it. He couldn't make it to come on time. Even before Ashura, before the battle, there were many people who did tawbah from the camp of the enemy. Some historians have written 30 people joined the camp of Imam Hussain. We just heard about Yazid, Hur ibn Yazid earlier. We just heard about Hur ibn Yazid. But there were others also. Some says 30 people. They did tawbah and they left the camp of the enemy and joined the camp of Imam Hussain. And they were martyred. That's why the martyrs are more than 100, but because of some reason it is famous that they were 72. But they were more than 100. And here, another person, this is also very interesting to know.
Another person from Kufa, a well-known person, by the name of Sulaiman ibn Surad al-Khuzai. He was also a leader of his community, a very famous person. And he was the same person who wrote letters. He was one of the persons who wrote letters to Imam Hussain alayhi salam, inviting him towards Kufa. He couldn't make. He was not with the martyrs. He was not in the Karbala. Sulaiman ibn Surad al-Khudai, an important person. He was not among the martyrs. While Hani ibn Urwa, he was martyred in Kufa with Hazrat Muslim. Before Ashura, before Karbala. Now this Sulaiman, he was feeling guilty that why he was not able to join the camp of Imam Hussain alayhi salam, and why he couldn't help Imam Hussain alayhi salam. So he did tawbah, and he arranged an army of 400 people, and they called themselves Nahnu Tawabin. Those who are doing tawbah, they are asking repentance from Allah. And immediately after Ashura, within few years, Sulaiman ibn Surad al-Khuzai, an old man from Ashab of Amir al-Mu'mineen, he was around more than 80 years. He gathered 400 people, he made an army, and he fought with Ubaydullah ibn Ziyad, Lanatullah alayh, and with those who were the killers of Imam Hussain alayhi salam. He with 400 people were killed and martyred, and now they are also considered as martyrs, shuhada. These are the atharat and effects of the revolution of Imam Hussain alayhi salam. How deep are these atharat? So from these effects we can know that who is the winner. Of course, the winner is none than Imam Hussain alayhi salam, and one poet has very beautifully said this. He says, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد درود بھیجیں محمد عزیزان گرامی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو فرصت دیا یہ 10 دن جو ماتم ہوا 10 دن جو مجالس ہوئی اس کو کنٹینیو رکھیں ہم جو ہے کل عرض کیا تھا کہ 10 دن کی شیعہ نہیں ہیں بلکہ ہم پورے سال کی شیعہ ہیں اور ہم تمام عمر کی شیعہ ہیں اور یہ جو بچوں کو آپ لے کر آئے ہیں میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں کیونکہ یہی موقع ہے کہ ان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ہم مجالس میں کیوں جاتے ہیں اور ہم وہاں کیا سیکھتے ہیں امام حسین کون تھا ہم ماتم کیوں کرتے ہیں یہ سوال ہوں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے اگر ہم بچوں کو امام بارگاہ نہیں لے کر آئے تو کل وہ امام حسین کو بھی بھول جائیں گے اسلام کو بھی بھول جائیں گے اور آپ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ تو فری کنٹری ہے یہاں کمزور زبردستی نہیں کر سکتے اور اس طریقے سے جو ہے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے لیکن جو بچے امام بارگاہوں میں آتے ہیں مساجد میں آتے ہیں نماز میں آتے ہیں نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں اور بچوں کو اپنی مجالس بھی ہونی چاہیے مثلا بچوں کو چانس دینا چاہیے کہ وہ خود آ کر نوحہ پڑھیں مرثیہ پڑھیں خود بات کریں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم بھی ان کی مجلس سنیں گے لیکن ہم مجلس نہیں پڑھیں گے بزرگ جو ہے ہم صرف بچوں کی مجلس سنیں گے وہ مجلس پڑھیں اور ہم سنیں یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے اس کو دیکھیں اگر ہو سکے تو اس میں جو ہے کافی بچے جو ہے نوجوان وہ انکریج ہوں گے اور وہ آئیں گے ایک سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے واقعہ کربلا کے بعد کہ اس جنگ میں کون فاتح ہے اور کس نے شکست کھائی تو اگر آپ حالات کو دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کے اثرات کو دیکھیں تو ظاہر میں دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں لیکن جو اثرات امام حسین علیہ السلام نے چھوڑے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کامیاب ہے یقیناً کامیاب ہے کیوں کیونکہ ظالم دشمن نے جس مقصد کے لیے امام حسین کو قتل کیا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ان کو شہید کیا وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا مقصد اس کا یہ تھا کہ اسلام کو مٹھا دے اسلام کی شکل بگاڑ دے کیونکہ وہ جو اناد اور دشمنی بغض جو سینے میں تھا دل میں اس کو نکالنا چاہتے تھے
لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. لہذا فاتح اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا مقصد زندہ ہو، اگرچہ جسم مر جائے لیکن مقصد زندہ ہو، وہ فاتح. یزید کا جسم بھی مر گیا، مقصد بھی ختم ہو گیا، وہ ہر لحاظ سے اس نے شکست کھایا اور ایسی موت مرا کہ لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں اور کوئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتا. وہ ایک گالی بن چکا ہے، ایک گالی کی طرح جو ہے اس کو لوگ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا یہ تھا کہ جو اس کے آبا و اجداد تھے وہ بھی ایسے تھے. یہ ابو سفیان کی جو نسل ہے یہ اسی طرح تھی کہ یہ رسول سے اناد اور ان کو اناد تھا. حالانکہ ابو سفیان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ آ کر جو ہے اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ قبر رسول کو لات ماری اور کہا محمد اٹھو دیکھو ہم نے تم سے حکومت لے لی. جب معاویہ بنا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تم سے حکومت لے لی. حالانکہ وہ اتنا نہیں سمجھتا تھا کہ یہ حکومت ہی نہیں. اور یہی چیز جو ہے بیٹے نے بھی سیکھی اور یہی چیز جو ہے نواسے نے بھی سیکھی. یزید شعر پڑھتا تھا نعوذ باللہ معاذ اللہ خاک پر دہنوں، وہ شعر اتنا بس صرف آپ لوگوں کو جو ہے اس کی صحیح فکر اور مقصد اجاگر کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. کہتا تھا لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا تاکہ ملک لے لیا جائے. نہ تو کبھی جبرائیل آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی وحی آئی. کوئی وحی نہیں تھی، کوئی جبرائیل نہیں تھا، کوئی آیات نہیں آئی تھی. یہ تو ایک ڈرامہ تھا حکومت لینے کے لیے جو بنی ہاشم نے کیا. اور اب یہاں بنی امیہ جو ہے ہم نے جو ہے بنی ہاشم کو ہرا دیا اور ہم نے حکومت لے لی. دیکھو حکومت ہمارے پاس آ گئی. یہ تھا خاندان، یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام مر کر بھی جو ہے زندہ ہوئے، شہادت دے کر بھی جو ہے اس کا نام بول بالا ہوا. آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی کتنی عظمت ہے. سب کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کریں. غیر شیعہ کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسوب کریں. شیعہ ہو غیر شیعہ ہو نماز جمعہ کے خطبے پڑھتے ہیں تو یہ روایت ضرور پڑھتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور اثرات دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے، یعنی وہ قیام توابین جو سلیمان ابن سورد الخزائی 400 لوگوں کے ساتھ شہید ہوا کیونکہ وہ گلٹی فیل کر رہا تھا کہ میں نے کربلا میں امام حسین کی مدد نہیں کی. اور یہی چیز جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر جس نے خانہ کعبہ کے پیچھے بنا لی تھی اس کو بری طریقے سے مارا گیا. وہ بڑا منافق تھا. اس کا باپ زبیر کے متعلق کہتے ہیں وہ پہلے ٹھیک تھا، اچھا آدمی تھا. پہلے آپ ہسٹری میں دیکھیں اس نے اہل بیت کے ساتھ کافی قریب تھا، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ یہ جو بعد میں فاسق ہو گیا، خراب ہو گیا، یہ اپنے بیٹی کی وجہ سے ہو گیا. بیٹے نے اپنے باپ کو خراب کیا. جب یہ عبداللہ پیدا ہوا تو یہ اس کو الٹی سیدھے مشورے دیا کرتا تھا اپنے باپ کو، اور یہ باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا. یہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ بات سنتا تھا. اس لیے قرآن نے کہا ہے کبھی اولاد کو اور بچوں کو فتنہ بھی کہا ہے. اس قسم کے بچوں کو فتنہ کہا ہے. حضرت اسماعیل کی طرح بچوں کو فتنہ نہیں کہا، وہ تو بڑا صابر ہے. لیکن یہ اس قسم کی جو بچے ہیں عبداللہ، اس نے زبیر کو جو ہے جہنم، اسی کی وجہ سے جو ہے یہ جہنم میں جائے گا. اور یہ عبداللہ جو ہے یہ خود دعویدار تھا کہ نہیں میں تو زبیر کا بیٹا ہوں، مجھے خلافت ملنی چاہیے. اور یہ بری طریقے سے مرا، بہت یعنی خراب طریقے سے جو ہے اسی بنی امیہ نے اس کو قتل کیا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مختار جیسا شخص، امیر مختار، وہ کھڑا ہوا اور اس نے جو انتقام لیا، مومنین کے دلوں کو جو سرور ملا، ذرا ٹھنڈک مل گئی. مختار نے جو کارنامے انجام دیے، جو انتقام لیا ہے، یہ تو دنیاوی انتقام اس کے لیے جو چھوٹا امتحان ہے، اصل انتقام تو بعد میں آئے گا. ایک انتقام جو ہے ان قاتلوں سے امام زمان علیہ السلام لیں گے،
اور آخرت میں پھر پروردگار عالم جو ہے وہ جہنم کا ان کا جو ہے انتقام ہوگا کہ سب جہنم میں ہوں گے۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کے اثرات ہیں، اور امام علیہ السلام کے انقلاب کے اثرات جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام مخلص اور خلوص، خود ہی فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل، اگر میرے نانا کا دین جو ہے وہ مستقیم نہیں ہو سکتا، میرے نانا کا دین نہیں بچ سکتا سوائے اس کی کہ میں قتل ہو جاؤں، تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے فیا سیوف و خزینی، اے تلواروں آؤ اور مجھ پہ ٹوٹ پڑو، میں اس کے لیے تیار ہوں صرف اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی نیت۔ دوسری طرف پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے قبول کیا کہ ارشاد ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا جنت میں، میرے عباد میں آ جا اس طریقے سے کہ تو رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ نفس مطمئن سوائے امام حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ امام حسین رب سے آخر تک راضی، یعنی آخری سجدہ اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ رضاً بقضائی و تسلیما لامر، آخری سجدے تک، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیرے سامنے ہو رہا ہے، لہذا تو دیکھ رہا ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی رضایت، اور یہ جو عصر عاشور کے بعد جس کے متعلق ایک شاعر نے کہا، میں نے ایک شعر پہلے بھی پڑھا تھا کہ داستان عشق دو باب دارد کربلا و دمشق، یہ کی حسین رقم کردہ دیگری زینب۔ یہ جو داستان عشق ہے اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ تو شہادت والا ہے جو ابھی ختم ہوا، اور دوسرا حصہ ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ دوسرا حصہ بھی پہلے حصے سے کسی طریقے سے کم نہیں ہے، یہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ بتانا تھا اور اس کو ظاہر کرنا تھا کہ کیا ہوا۔ اگر یہ دوسرا حصہ نہ ہوتا تو دشمن کی جو ہے وہ چالوں سے حقائق پر پردہ پڑ جاتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ دشمن اس معاملے میں بہت تیز ہے، وہ حقائق پر پردہ ڈالتا ہے، لہذا یہ حقائق پر پردہ پڑ جاتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ تو جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے حقائق بتائے لوگوں کو کہ کیا ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ واقعات کربلا آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ 100% درست ہے؟ ہم کہتے ہیں واقعات کربلا اس لیے 100% درست ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی جو سورس ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا سورس کون ہے۔ واقعات کربلا کا جو سورس ہے وہ معصومین ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام معصوم ہے، امام محمد باقر علیہ السلام معصوم ہے، انہوں نے ہم کو بتایا ہے مجلسوں میں اور مجلس منعقد کرنے کے بعد کہ واقعات کیا تھے، کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، یہ انہی سے ہمارے پاس آیا ہے۔ ہاں اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آئی ہیں کہ جس کو آدمی کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہے، ممکن نہیں ہے، کتاب خدا کے مخالفت تو نہیں ہے، اس میں حفظ مراتب کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں، مومنین جانتے ہیں۔ اگر قرآن کی ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھوں، اسی کے ساتھ میں عربی کتاب، کسی اور عربی کتاب کی ایک سطر پڑھوں، تو ماشاءاللہ مومنین سمجھ جائیں گے کہ قرآن کی آیت میں اور عربی کتاب کی سطر میں فرق ہوتا ہے، بے شک لہجے میں فرق ہوتا ہے، طریقے میں فرق ہوتا ہے۔ معصوم کی کلام جو ہوتا ہے اس میں حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، عوام اس چیز کا خیال نہیں رکھتے مگر معصومین اس کا خیال رکھتے ہیں، لہذا یہ ہمارے اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ واقعات آئے ہیں اور یہ واقعات ہم بیان کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ 100% واقعات صحیح طریقے سے بیان ہوتے ہیں، ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے انسان کو تحقیق کے ساتھ، معتبر کتابوں کے ساتھ اس سے لے کر جو ہے واقعات بیان کریں، اور لوگوں کو زیادہ رولانے کے لیے
غیر موثق روایات بیان نہ کریں، جان بوجھ کے نہ کریں ایسا. اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اور خیانت جائز نہیں ہے کسی چیز میں. اسپیشلی یہ واقعہ اگر بلا کی بات آتی ہے تو پھر تو خیانت کسی طریقے سے بھی جائز نہیں. لیکن اگر انسان اپنا مطالعہ کرے، اپنی تحقیق کرے اور معتبر کتابیں، معتبر علماء سے نقل کرے یہ واقعات، زیادہ تر یہ واقعات درست ہیں، ایسے ہی ہوا ہے. اور جو واقعات درست نہیں وہ پتہ چل جاتا ہے، یا اس میں حفظ مراتب کا خیال نہیں ہوتا، یا اس میں جو ہے وہ قرآن کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے، یا اس کا لب و لہجہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو معصوم سے نہیں ہو سکتا. بس مجلس کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آج ہم سوئم کی مجلس کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب شہادت کا باب ختم ہوا اور اسارت کا باب شروع ہوا تو وہ عصر عاشور تک شہادت ہی تھی، اور عصر عاشور کے بعد اسارت کا باب شروع ہوتا ہے. عصر عاشور کو جب ان ظالموں نے اپنے فوجیوں کو دفن کیا تو مبارک سر، مقدس سروں کو جسم سے جدا کیا اور ان سروں کو تقسیم کیا مختلف قبیلوں میں. جس ظالم کو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیا گیا تھا اس کا نام خولی تھا، خولی لعنت اللہ علیہ. یہ خولی کوفہ کے آؤٹ اسکرٹس میں رہتا تھا، کربلا کے قریب تھا. تو عصر عاشور کو جب یہ شہادت ختم ہوئی اسی وقت 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس ملعون کو امام حسین کا سر دیتے ہیں کہ تم سب سے پہلے جاؤ، ہم سے پہلے، ہم بعد میں آئیں گے. تم جاؤ اور ابن زیاد کو کوفے میں اطلاع دو کہ ہم نے امام حسین کو نعوذ باللہ معاذ قتل کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے اور کامیابی ہماری ہو گئی. وہ ظالم وہ سر لے کر جب مبارک سر لے کر جاتا ہے تو اس کا گھر چونکہ پہلے آتا ہے شہر کوفہ سے پہلے تو وہاں رک جاتا ہے. اس ملعون کی 2 بیویاں تھیں، ایک مومنہ تھی ایک غیر مومنہ. یہ جب گھر میں جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ جو مومنہ بیوی ہے جو اہل البیت کی ماننے والی ہے اس سے اس سر مبارک کو چھپا لے. تو یہ ملعون جا کے سر مبارک کو تنور میں چھپا دیتا ہے. تنور میں سر کو رکھ کے جا کے سو جاتا ہے. اور یہ مومنہ رات کو بیدار ہوتی ہے کسی کام سے. جب یہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ صحن میں تنور سے ایک نور بلند ہو رہا ہے، ایک نور باہر کی طرف جا رہا. یہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تنور میں نور کہاں سے آ گیا. یہ مومنہ جب تنور کے پاس جاتی ہے، تنور کا سر اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے وہاں امام حسین، امام مظلوم کا سر مبارک ہے. مومنہ تھی، امام حسین کا سر مبارک لیا، اس کو صاف کیا، پانی سے دھویا، امام حسین کا مبارک سر اپنے گود میں رکھا، گریہ کیا، باتیں کرتی ہیں. یا ابا عبداللہ حسین، اے فرزند رسول مجھے معاف کر دینا، میرا شوہر اس قابل نہیں ہے، اور یا ابا عبداللہ حسین آپ میرے گھر آئے مگر اس حالت میں آئے. دوسری طرف یہی جو اسرات تھے اہل البیت علیہ السلام کے اسیر، ان کو شام غریبان کے بعد جب صبح ہوئی 11 محرم کو اہل البیت علیہ السلام کے مذکورات سیدانیوں کو، بچوں کو قیدی کی صورت میں بنا کر ان کو کوفے کی طرف لے جایا جا رہا. اب جب قافلہ تیار ہوا اور بی بی زینب نے سب کو اونٹوں پہ بٹھایا، بچوں کو بھی اونٹوں پہ بٹھایا، خواتین کو بھی اونٹوں پہ بٹھایا، مگر جب خود سواری کی باری آئی تو ایک مرتبہ یمین اور شمال، ایک طرف دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. شاید عباس کو یاد کیا ہو، شاید علی اکبر کو یاد کیا ہو. جب میں مدینہ سے چلی تھی تو عباس نے مجھے سوار کرایا تھا، علی اکبر آگے بڑھے تھے، شہزادہ قاسم آگے بڑھے تھے، مگر اب مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں. نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے.
بس جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خود سوار ہوتی ہے، اور جب یہ قافلہ شروع کرتا ہے، قافلہ روانہ ہوتا ہے، تو وہ ملعون اس قافلے کو مقدس ابدان اور وہ جسم جو مقدس جسم تھے شہداء کی کربلا کی میدان میں، ان کے پاس قافلوں کو گزارتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جب یہ قافلہ مقدس ابدان اور جسموں سے گزر رہا تھا تو شیطانیوں نے اپنے آپ کو محملوں سے نیچے گرا دیا۔ محمل تو نہیں تھے، شیطانیوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے نیچے گرا دیا، اور ایسے میں بی بی زینب آگے بڑھی، امام حسین کی مبارک بدن کو اٹھایا، فرماتی اللہم تقبل منا ھذا القربان، بارہا یہ قلیل قربانی ہم سے قبول فرما۔ آخری روایت سنیں، جب یہ قافلہ کوفہ کے شہر میں داخل ہوا، جب دروازے کوفہ میں یہ قافلہ جا رہا ہے، سرحائے مبارک کو نیزوں پر چڑھایا ہوا ہے، بچوں کو اور سیدانیوں کو بے کجاوا اونٹوں اور گھوڑوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ قافلہ دروازہ شہر میں داخل ہو رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک مبارک اور خوبصورت سر، ایک مقدس سر دروازے کوفہ سے لٹک رہا ہے۔ امام حسین کا سر بھی نیزے پر بلند ہے، اور ایک سر دروازے کوفہ سے لٹک رہا ہے۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل کا سر تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا سر جناب مسلم ابن عقیل کے سر کے قریب سے گزرا، امام حسین کا سر مسکرا رہا ہے، اور حضرت مسلم ابن عقیل کے آنکھوں سے آنسو ہیں، سر مبارک میں بھی آنسو ہے آنکھوں میں۔ شاید یہ بتا رہے کہ یا ابا عبداللہ حسین، میں نے آپ کو خط لکھا تھا کہ آپ کوفے آ جائیں، کوفے کے حالات اچھے ہیں، کوفے کے حالات صحیح ہیں، مگر میں معافی چاہتا ہوں، کوفے کے حالات آپ کے لیے صحیح نہیں تھے، اے کاش میں آپ کو خط نہیں لکھتا، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ اور شاید امام حسین علیہ السلام کو مبارک سر جواب دے کہ نہیں بھائی مسلم، میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ اس طرح شہید کر دیے گئے، آپ بے گناہ کوفے میں مار دیے گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ بار اللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہماری یہ عزاداری قبول فرما، اور بار اللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا حاضرین کے مومنین اور مومنات کے نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور بار اللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہمارا علم، ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما۔ مومنین اور مومنات جو رزق حلال کی تلاش میں ہیں، بار اللہ ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ مومنین اور مومنات کو شر شیطان، شر انسان، شر سلطان سے محفوظ فرما۔ امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، بار اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جلسوں میں، جلوسوں میں، عزاداری میں، ماتم میں جو لوگ بار اللہ مومنین اور مومنات کو نقصان پہنچاتے ہیں، شہید کرتے ہیں، بار اللہ ان ذلیلوں کو، ان ظالموں کو ذلیل و خوار اور نصف نابود فرما۔ آج بھی شہید کیے ہیں جی، آج بھی کچھ مومنین کو شہید کیا گیا ہے، بار اللہ ان کو جوار رحمت میں لگا عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، بالخصوص راولپنڈی میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ماتمی جلوسوں میں، بار اللہ جو ان میں مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت شفا کامل عطا فرما، جو ان میں شہید ہو گئے ہیں ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بار اللہ ہمیں بھی موت عطا کرنی ہے تو اسلام کی راہ میں شہادت کی موت عطا کر، اور بار اللہ موت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت نصیب فرما، اور بار اللہ حج زیارات اور عمرے کی سعادت ہم کو نصیب فرما، اور بار اللہ موت کے بعد ہم کو محمد آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، بار اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما۔ ان تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور ایک اسلامی حکومت کو دیکھنے کے لیے بار اللہ ہم اس وقت تک ہم کو زندہ رکھ، اور امام علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ آمین یا رب العالمین وانت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔
سورہ فاتحہ کی درخواست کی جاتی ہے غلام علی فاضل بھائی، خیر النساء بنت علی محمد کٹاؤ، اور حاجی غلام مہدی، اور کاشف نے مجھے کچھ نام بتائے تھے، ابھی کاشف نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کا حال. جو کاشف کے پاس جو کاغذ تھا اس میں جو مرحومین ہیں یا اگر یہی ہیں یہ وہی ہے، اور حاضرین کے مرحومین کی سارے ثواب کے لیے سورۃ بالخصوص جو ہمارے پڑھنے والے ہیں نا ماتمی، جنہوں نے بہت کام کیا ہے اور بہت زیادہ اچھا پڑھا ہے، ان کے مرحومین کو، اور انتظامیہ جنہوں نے سارے انتظامات کیے ہیں ان کے مرحومین، اور پڑھنے والا میرے مرحومین، اور سننے والے آپ کے مرحومین، ان کی سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ماتم سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کا، بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری بالخصوص تمام عزاداروں کی بالخصوص میری بڑی خدمت کی. کچھ لوگوں نے جو ہے زحمت کی اور مختلف طریقے سے جو ہے نظر و نیاز کا بھی انتظام کیا. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کے رزق حلال میں اضافہ کرے، اور جنہوں نے جس طریقے سے میری خدمت انجام دی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کو جزائے خیر عطا کرے. اور جو میں نے اگر کسی کو جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کہی ہو مجلس کے حوالے سے یا اس کے بعد تو اس کا میں معافی چاہتا ہوں. اور جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں مجالس میں اس سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. کسی کو کوئی سوال ہو مجلس کے حوالے سے جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جتنا میرا قلیل چھوٹا علم ہے میں اس کے مطابق جواب دوں گا، اپنے بات سے کبھی نہیں پیچھے ہٹوں گا. اگر کوئی مجھے ثابت کر دے گا کہ ہاں یہ بات یہ جنرل بات کر رہا ہوں، خصوصیت کے طور پہ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، اگر کوئی کہے اور میں اس کو دلیل کے ساتھ سمجھوں تو میں اپنی اصلاح کروں گا اور اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے حق میں دعا کروں گا. اور جو کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے وضاحت کلیریفیکیشن کے لیے میں حاضر ہوں. میرا ای میل تقریباً سب کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو آپ مجھ سے میرا کارڈ لے لیں. میرا ای میل ایڈریس میرے پاس ہے، میں سب کو اپنا ای میل ایڈریس دے دیتا ہوں، آسان ہے. اور آپ جو بھی مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے ذمہ داری کے ساتھ پڑھا ہے، چیک کر کے پڑھا ہے. پھر بھی انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، الانسان خطا محل النسیان والخطا، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر کوئی مجھے ریمائنڈ کرائے گا، تذکر دے گا، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، قبول کروں گا. اور اگر ایک چیز میرے لیے واضح نہیں ہے تو میں اپنے اساتید سے پوچھ کر اس کو واضح کروں گا اور آپ کی خدمت میں پہنچاؤں گا. اور پھر ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خالق کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے حق میں دعا کیجیے، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا. انشاءاللہ اعلان کے بعد ماتم بھی ہوگا. درود سے سہارا نے محمد علیہ محمد علیہ السلام. صلی اللہ محمد و علی محمد. ہم بھی اعلیٰ صاحب آپ کے تہہ دل سے ممنون مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر آئے اور اپنی عزاداری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہر لحاظ سے، اور بڑا اچھا ٹاپک رکھا. ہم ہر لحاظ سے آپ کے لیے دعاگو بھی ہیں اور شکر گزار بھی. اور اس کے علاوہ وی آر پرسنلی تھینکفل ٹو آل دا والنٹیئرس ایٹ ISIA. I don't want to name any because I don't want to miss someone and then it may create a bad thing for them. But for especially the volunteers who were helping in the parking and the volunteers who were helping maintain having a kids section there, especially the ladies committee, they have really done an excellent job. All of them without any name. We are really thankful to every single of you for coming here, and we are looking forward to hear the feedback. If there is any which you want to improve anything, please get back to us. You have all means. There are feedback boxes. You have our email address. You can approach us personally.
any way, any means you think that there should be